अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने परिंदों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने परिंदों के साथ खूब खुशो खुरम रखे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि नेक्स्ट जो कोई वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको कॉलोनी के फ़ायदे और नुकसानात बताऊंगा। तो इससे पहले जो है मैं केजेस के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने केज के फ़ायदे और नुकसानात बयान किए थे। तो और उसमें मैंने वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको कॉलोनी के फ़ायदे और नुकसानात बताऊंगा कि कॉलोनी के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, कि इसमें परिंदा ज़्यादा खुश रहता है या केज के अंदर ज़्यादा खुश रहता है, और इसके ऊपर ख़र्चा कितना आता है, और इसमें दाने पानी का क्या हिसाब किताब और सफाई किस हिसाब से की जाती है, और ब्रीडिंग जो है अच्छी आती है या बुरी आती है। तो इस के ऊपर आज बात करेंगे कि कॉलोनी के क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप रह सकें अपडेट। तो चलें जी, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैं पहले आपसे जिक्र कर चुका हूं कि कॉलोनी के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है कॉलोनी के फ़ायदे बयान देख लेते हैं कि कॉलोनी के क्या फ़ायदे हैं, किस वजह से हम कॉलोनी को प्रेफर करते हैं, और बाद में इसके नुकसानात डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फ़ायदा इसमें यह है वो है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि दोस्तों जो भी काम हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो दोस्तों बजट को मद्देनजर रखा जाता है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये जो है इसकी फिजिबिलिटी क्या है, क्या आया, ये जो बजट हम इसके ऊपर यूज कर रहे हैं ये ज्यादा तो नहीं है, या जो हम इसके ऊपर इनकम खर्च कर रहे हैं इसकी आउटपुट भी हमें इतनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इसके ऊपर जो हम मटेरियल वगैरह यूज कर रहे हैं क्या आया ये सस्ता है या महंगा तो नहीं हम उसकी बनिस्बत यूज कर रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर बात की जाए बजट के लिहाज से, तो दोस्तों कॉलोनी का सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि इसमें बजट बहुत कम यूटिलाइज होता है, कि एक ही जगह पे आपने अपने परिंदों के लिए जो जगह सेलेक्ट करनी है वहाँ पे आपने ऐसी जगह सेलेक्ट करनी जहाँ पे दो साइड से दीवार हो, तो दो साइडें आपको कवर करना पड़ेंगी और ऊपर से जो है इसको कवर करना पड़ेगा। मच्छर वाली जो बारीक जाली होती है वो ले लें आप, या उससे बड़ी जो है वो जाली ले लें, उससे बड़े साइज में जो है डायमीटर में। तो अच्छे वाली जाली जो है वो तकरीबन 50 से 60 रुपए के हिसाब से जो है वो मिल जाती है। तो अच्छे वाली जो है वो तकरीबन 60 तक जो रुपए तक मिलती है, तो वो आप ले लें। तो उसमें जो है आप लगा लें, बाकी जो है लकड़ी का आपका खर्चा होगा, तो तकरीबन 7 से 8 हज़ार में आपकी बेहतरीन कॉलोनी जो है तकरीबन लगभग 60 से 80 पेयर्स के लिए तैयार हो सकती है। तो अगर आप थोड़ी सी उसके ऊपर जो है टेक्निक यूज़ करें तो 100 बर्ड्स के लिए भी आप यूज़ बना सकते हैं। तो बाकी सामान जो है वो उसका मटकी वगैरह ये वो जो है उसका अलग है। तो ये अपने हिसाब से, बाकी कहने का मतलब ये है कि कॉलोनी के ऊपर जो है खर्चा आपका कम आएगा बनिस्बत केज के, क्योंकि कॉलोनी के अंदर आप जो है 100 पेयर की भी बना सकते हैं, 80 पेयर की बना सकते हैं, लेकिन अगर वही आपने 80 या 100 के परिंदे जो है केज में रखने हो तो उनके लिए आपको अलग अलग केज लेना पड़ेगा, जबकि वो केज जो है महंगा पड़ता है। जो मास्टर का केज है वो तकरीबन 8 से 9 हज़ार में 8 खानों वाला मिलता है, यानी कि 8 पेयर आप 8 से 9 हज़ार में रख सकेंगे। लेकिन उसके बनिस्बत यही 8-9 पेयर हज़ार के खर्चे के अंदर आप कॉलोनी अगर बना लेते हैं तो उसमें जो है आप तकरीबन काफ़ी पेयर जो है 100 के लगभग या अबव 50 पेयर जो है वो रख सकते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका ये होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें जो है कॉलोनी के अंदर आप जो है आपका सफाई करना आसान होगा, इसमें आप आराम से सफाई कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का वो ट्रे वाला नहीं होता सिस्टम, तो आपने झाड़ू लेना है या जो ख़ास वाला ब्रश है वो ले लें, उससे आराम से सफाई कर लें, तो आपका 4-5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी पूरी कॉलोनी की जो है 100 पेज की सफाई कर लेंगे। जबकि उधर जो है आपको इंडिविजुअल पेज की सफाई करना पड़ती है, जिसकी वजह से आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है और आपको मुश्किल भी ज़्यादा होती है। और लेकिन इस कॉलोनी में ऐसा
نہیں ہوتا. تو یہاں پہ صفائی کرنا بھی آسان ہے اور ٹائم بھی آپ کا کم لگے گا. اس کا تیسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کلونی کے اندر کیونکہ سپیس کافی ہوتی ہے، پرندہ جو ہے اس کو فلائنگ بہت اچھی طریقے سے ملتی ہے، جس کی وجہ سے پرندے خوش بھی رہتے ہیں. اور پرندہ جب اڑے گا، فلائی کرے گا، ورزش کرے گا، تو ظاہری بات ہے اس کی صحت بھی ٹھیک رہے گی. اس نے جو دانہ پانی کھایا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ہضم ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے پٹھے اور مسل جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے. اور جب وہ بریڈنگ کے لیے تیار ہوگا تو وہ بریڈ بھی ہمیں اچھی دے گا. اس کے علاوہ جو ہے جو مادی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مادیاں ایسی ہوتی ہیں اگر اس کو جب کیج میں ہم رکھا ہوتا ہے تو سپیس اس کے پاس کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر چربی جو ہے اس کا پرابلم آ جاتا ہے اور ایگ بائنڈنگ کا مسئلہ بنتا ہے. تو جس کی وجہ سے اس پیر کی پروڈکٹیوٹی پہ کا ایشو آتا ہے اور ہمیں جو ہے اچھے پرندے ان سے نہیں لے سکتے اور اچھی بریڈ نہیں لے سکتے. تو ایسی مادیوں کو ہمیں پھر جو ہے فلائنگ دینا پڑتی ہے، جس کے لیے ہمیں کلونی میں چھوڑنا پڑتا ہے. تو دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کلونی میں فلائنگ جو ہے پرندے کو اچھی ملتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نہ چربی ہوتی ہے فیمیل مادہ کو پرندہ کو، اور نہ ہی ایگ بائنڈنگ کا پرابلم آتا ہے. تو کلونی کے اندر یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ جو مادہ ہم نے رکھی ہوتی ہے ان میں ایسا کوئی ایشو نہیں آتا اور وہ بریڈنگ کے لحاظ سے ہمیں اچھی بریڈ دیتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے کلونی میں کیونکہ جگہ جو ہے کم لگتی ہے بنسبت کیج کے، یعنی کہ ایک کیج کے اندر جو ہے آپ نے ایک ہی پیر رکھنا ہوتا ہے، جبکہ کلونی کے اندر جو ہے وہی جگہ جو ہے آپ کافی سارے پیر کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. باقی کلونی کے اندر ٹمپریچر کنٹرول کرنا بہت آسان ہے کہ اگر آپ نے سردیاں جیسے کہ آج کل ہے تو آپ ہیٹر لگا کے ایک ہی کالونی کے اندر آرام سے ہیٹر لگائیں تو وہ سارا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر گرمیاں تو آپ کولر وغیرہ انڈیویجول طور پہ کالونی کے اندر لگا کے بہترین طریقے سے اپنے ٹمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اگر کیج آپ نے لگائے ہوئے اور آپ کا حال ہے تو وہاں پہ پھر آپ کو کیج کوئی کچھ اوپر ہوں گے، کچھ نیچے ہوں گے، کچھ سائڈوں پہ ہوں گے، تو اس میں جو ہے فاصلہ بھی کافی ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے پھر ٹمپریچر کنٹرول کرنا، ہر کیج کا نارمل رکھنا بہت مسئلہ ہوتا ہے. کالونی کے اندر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ کالونی میں کافی سارے پرندے ہوتے ہیں اور ان کا اپنا ٹمپریچر ہی کافی ہوتا ہے، اور اس طرح اگر باہر سے ہم ہیٹر لگا لیتے ہیں تو وہ ٹمپریچر کنٹرول کرنے میں ہمیں کافی سود مند ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو دانہ ہے وہ بھی بہت بنسبت کیج کے کالونی کے اندر کم یوز ہوتا ہے، اور اگر جو پرندہ دانہ وہاں پہ کھاتے ہیں اگر وہ باہر گر بھی جائے تو جو پرندے ہیں وہ دن کے وقت اس کو کھاتے رہیں گے. جبکہ اس کی بنسبت ہمیں جو کیج کے اندر ہے دانہ زیادہ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اندازہ نہیں رہتا بندے کا، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو پیر کے حساب سے اتنا پھر وہ ہم دوسرے دن جب ہم نے نکالنا ہے تو جن دوستوں کے پاس کلینر مشینیں ہیں دانہ صاف کرنے والی ان کو اتنا ایشو نہیں آتا. لیکن جو نیو شوقین ہیں حضرات، یہ جن کے پاس تھوڑے بہت پیر ہیں ان کے لیے پھر ایشو ہوتا ہے کہ ڈیلی وہ اس کو صاف کرنا ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ پھر دانہ ان کا ضائع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جس طرح دانہ کم یوٹیلائز ہوتا ہے، اسی طرح سافٹ فوڈ بھی جو ہے وہ کالونی کے اندر آپ اپنے پیر کے حساب سے آپ نے جتنا بگویا ہوا ہے اتنا رکھ دیں گے اور وہ پرندے جو ہے کھا لیں گے، ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی بھی وہ کھا جاتے ہیں. جبکہ اگر کیج کے اندر آپ نے لکھنا ہے تو انڈیویجول طور پہ جب آپ رکھتے ہیں تو وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے. باقی اس میں جو پیرنگ کی حساب ہے تو کالونی کے اندر جو پیر ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی مادہ سلیکٹ کرتا ہے اور اپنی مرضی سے ہی بریڈ کرتا ہے اور اپنی مرضی کی مٹکی سلیکٹ کرتا ہے جس کے اندر وہ اچھے طریقے سے بریڈ کر سکتا ہے. لیکن کیج میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، اس کو ہم نے ایک ہی مادہ پرووائڈ کی ہوتی ہے اور ایک ہی مٹکی یا باکس ہوتا ہے جس کے اندر اس نے بریڈنگ کرنی ہوتی ہے. جبکہ کالونی کے اندر یہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ نیچرل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور اچھے طریقے سے اپنے لیے اچھے سے اچھی پیر جو ہے وہ چوز کر کے اور بریڈنگ اچھی کرتا ہے. تو دوستو جو ہے ابھی یہ کچھ فائدے تھے جو ہم نے ڈسکس کر لیے. باقی جو ہے اب چلتے ہیں نقصانات کی طرف. تو دوستو جو چیز بھی رکھی جاتی ہے اس کے اگر فائدے ہیں تو نقصانات بھی ہیں. تو ہر چیز کے نقصان ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ
کو جو ہے ہر چیز فائدہ مند ہوتی ہے. جو بھی آپ اچھا کام بھی کریں تو اس کا بھی کم سے کم کوئی نہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ تھوڑا بہت ضرور ہوتا ہے. تو اسی طرح جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا فائدہ یا نقصان لازمی ہوتا ہے. تو اب تھوڑے سے اس کے فائدے اور نقصانات ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے پیر نہیں لگا سکتے کالونی کے اندر، کیونکہ کالونی کے اندر جو ہے نا پیر نے اپنی مرضی کا ہی پیر لگانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر بریڈ کے اوپر ہی ہم بات کریں تو اس میں ان بریڈنگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کہ پرندوں نے بچے نکالے، بچے نکالنے کے بعد جوان ہوئے تو وہ پھر آپس میں ہی پیر لگا لیتے ہیں. تو اس لیے ان بریڈنگ کا چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پرندوں کی قوت مدافعت بھی کم ہو جاتی ہے اور ان میں بیماری کا انسیڈنس بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کی پروڈکٹیوٹی بھی ڈکریز ہو جاتی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ کراس بریڈنگ اس میں کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم اگر اپنی مرضی کے جو ہے مختلف پیر میں کو آپس میں نہیں لگا سکتے ان کے بچوں کو، جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے. باقی جیسے کہ بیماری کے بارے میں نے ذکر کیا تو کالونی کے اندر جو بچے بیمار ہو جاتے ہیں یا پرندے بیمار ہو جاتے ہیں یا بیماری کا آنے کا انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اگر بیماری آ گئی ہے تو آپ کے لیے پرندہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ میرے کون سے پرندے کو بیمار ہے. جبکہ کیج کے اندر جو ہے آپ اس کی بیٹ وغیرہ سے یا اس کی ہلکے پھلکے سستے پن کی وجہ سے یا آپ نے دانہ پانی ڈالا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آج یہ والا جو ہے میل یا فیمیل یہ آج دانہ نہیں کھا رہی یا میں نے ڈالا ہے یہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے. جبکہ کالونی کے اندر تو آپ نے ایک یا دو تین برتن رکھے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ نے دانہ پانی ڈال دیا، اس کے بعد فارغ آپ نکل آئے باہر، تو اس میں انڈیویجول طور پہ پرندے کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ اس کو دانے پانی کے بعد ٹائم دیتے ہیں، آپ ایک ایک برڈ کے اوپر نظر پھیرتے ہیں تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں میرا پرندہ آج ڈھیلا ہے، اس کو یہ پرابلم ہے، اس کا نزلہ زکام ہے، یا یہ کھا نہیں صحیح رہا، یا اس کی بیٹ وغیرہ میں یہ ایشو ہے، یہ اس کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، ناک سے کوئی ایشو ہے. تو یہ اس طرح کا پھر آپ کو انڈیویجول دیکھنا پڑتا ہے جو کہ دیکھنا بہت مشکل ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو اس میں جو بیماری کا انسیڈنس ہے وہ زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بیماری آئیڈینٹیفائی کرنے میں آپ کو دیر لگ جاتی ہے. اور آپ جب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو اس وقت پرندے کے اوپر بیماری اتنی ہیوی ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر بیماری آ گئی ہے تو وہ پھر زیادہ سے زیادہ جو ہے پھیلتی ہے، کیونکہ وہاں پہ پرندے آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں اور انہی کے اندر وہ مکس رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہی پانی دوسرے پرندے بھی پیتے ہیں صحت مند بھی، تو وہ بیماری جو ہے دوسرے پرندوں میں ٹرانسفر ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ہی پرندے بیمار ہونے کی وجہ سے آپ کی ساری کالونی بیمار ہو سکتی ہے اگر آپ ٹائملی اس کو آبزرو نہیں کرتے. تو ایک یہ اس کا نقصان ہے. اس کے علاوہ جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ کالونی کے اندر جو ہے پرندے ہیں ان کی لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں مٹکی کے اوپر خاص طور پہ، اور سب سے پہلی جو ان کی لڑائی ہوتی ہے وہ ان کی پیر بنانے کے اوپر ہوتا ہے. کچھ نر جو ہیں وہ مخصوص مادی کے ساتھ لگتے ہیں اور کچھ مخصوص مادیاں مخصوص نر کے ساتھ لگتی ہیں، تو وہاں پہ ان کا پرابلم ہو جاتا ہے. تو ایک ہی مادی کے پیچھے دو دو تین تین نر لگ جاتے ہیں یا ایک ہی نر کے پیچھے دو دو تین تین مادیاں لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. اور لڑائی جب ہوتی ہے تو وہ اچھی خاصی خون ریزی میں بھی چینج ہو سکتی ہے. تو اس میں تھوڑا سا یہ پرابلم آتا ہے. اور بعض اوقات پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پیر بن گیا تو پھر نیکسٹ مرحلہ آتا ہے ان کی مٹکی سلیکٹ کرنے کا. جب مٹکی سلیکٹ کرنے لگتے ہیں یا باکس سلیکٹ کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کالونی کے اندر آلریڈی کسی پیئر نے انڈے یا بچے نکالے ہوتے ہیں. تو جب یہ پرندے وہ والی مٹکی یا باکس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے ادھر بیٹھنا ہے، تو وہ پہلے والے کے ساتھ لڑائی کرے گا. تو جب لڑائی کریں گے تو اس میں خدشہ ہے کہ یہ قبضہ کر لیں گے اس کے اوپر. اگر قبضہ اس کے اوپر کر لیتے ہیں تو پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ جب اس کے اوپر قبضہ کریں گے تو پہلے والے جو انڈے بچے ہیں یہ پھر باہر نکال دیں گے، کیونکہ یہ کسی کے انڈے بچے جو ہے وہ نہیں رہنے دیتے، ان کو ضائع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان کا خدشہ ہے. دوسرا اس میں یہ پرابلم آتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں قبضہ کر سکے تو پہلے والی میل فیمیل اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایگ لے کیے ہوئے ہیں یا بچے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو وہ پھر پیر جو ہے وہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی انڈے اور بچوں کو ضائع کر دیتا ہے، اس وجہ سے کہ کوئی پتہ نہیں کہ اگر ہم دانہ پانی نیچے کھانے گئے ہوں
یا بچوں کے لیے چوگ لینے کے لیے گئے ہوں، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر یا انڈوں کے اوپر پھر سے کوئی حملہ کر دے جس کی وجہ سے ضائع ہو جائے، تو وہ اپنے ڈیفنس کے لیے جو ہے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنے ہی بچے اور انڈے جو ہے مٹکی سے باہر نکال دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، اور بعض کا جو ہے پرندے بچے نکلے ہوئے بھی مر جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے مٹکی کے اندر جو ہے آپ کے پرندوں نے بچے نکالے ہوئے ہیں، اور جب چوگ دینے گئے ہیں تو بچے اگر 4 یا 5 ہیں، جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ بچے جو ہے وہ باہر گر جاتے ہیں. تو اگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہے کہ آپ کی اس مٹکی میں سے آپ کے سامنے گرا ہے، تو پھر تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اس مٹکی میں سے پرندہ گرا ہے، بچہ گرا ہے. اگر نہیں پتا تو پھر آپ کو اندازہ لگانا بہت مشکل ہو جائے گا کہ اب جو ہے یہ کون سی مٹکی میں سے گرا ہے. اگر آپ اس بچے کو اٹھا کے کسی اور مٹکی میں رکھتے ہیں تو بعض مادیں بہت اگریسو ہوتی ہیں، اگر وہ ان کو خوشبو آ گئی یا انہوں نے اپنی بچوں کی خوشبو پہچان لی یا انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ دوسری مادی کا بچہ ہے، یہ کسی اور سے آیا جگہ سے آیا، تو وہ کیا کریں گے، ان کو چونچے مار مار کے یا پنجے مار مار کے زخمی کر کے مار دیں گی. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ایسا پرندہ بچہ اگر کوئی آپ رکھتے بھی ہیں تو اس کو اس کیج میں رکھیں جس میں اس عمر کے ہی بچے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر اس طرح چانسز ذرا کم ہوتے ہیں کہ دوسری مادی جو ہے اس کے بچوں کو مارے. تو دوستو اس کے علاوہ جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ کو ایشو آئے گا، مشکل ہوگی، کہ جیسے کہ کیج کے اندر میں نے بتایا تھا کہ فائدہ جو ہے سب سے اچھا کہ آپ اپنے اچھے اور برے بریڈر پیئر کا نشاندہی کر سکتے ہیں اور اس کی ریکارڈ کیپنگ بھی کر سکتے ہیں، سارا کچھ رکھ سکتے ہیں اور اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ والا میرا پرندہ پیئر جو ہے یہ اچھا ہے، اس نے اتنی دفعہ انڈے دیے ہیں، اتنی دفعہ بچے نکالے ہیں اور اتنے بچے اس نے پالے ہیں. لیکن کلونی کے اندر جو ہے آپ کے پاس ایسا ریکارڈ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس 100 یا 150 یا 200 پیئر ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت ایشو ہوگا. اس میں چند پیئر جو ہے آپ یاد رکھ سکیں گے، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ پیئر یاد نہیں رکھ سکتے، اور اس میں سلیکشن کرنا آپ کے لیے پرابلم ہوگا کہ میرا سب سے اچھا پیئر کون سا ہے اور کون سا میرا پیئر جو ہے زیادہ انڈے دیتا ہے، کون سے زیادہ بچے نکالتا ہے، اور کون سا برڈ کا پیئر جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے پرندے کے بچوں کو پالتا ہے. تو دوستو اس میں یہ ایشو ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیے، اور فائدے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیے. جہاں پہ اس کے فائدے ہیں تو وہاں پہ اس کے تھوڑے بہت نقصانات بھی ہیں. تو اگر آپ نے میری آخر پہ آپ کے ساتھ یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے تھوڑے سے پیڑ رکھنے ہیں تو پھر آپ کوشش یہی کریں کہ تھوڑی سی اس میں انویسٹمنٹ کر کے جو ہے کیجز وغیرہ لے لیں، تو اس کے اندر آپ کا شوق بھی رہے گا اور بہترین طریقے سے آپ کو رزلٹ بھی ملے گا. اگر آپ ہائی لیول کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس جو ہے میں 100-150 پیئر کا جو ہے وہ سیٹ اپ بنانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے پھر آپ کو میں کلونی ریکمینڈ کروں گا تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو کر بھی سکے اور آپ کا خرچہ بھی کم آئے اور اچھے طریقے سے آپ کو پروگرس بھی مل سکے. تو دوستو یہ تھے کچھ پوائنٹ، اور اگر آپ دوستوں کا کوئی سوال ہو یا آپ دوستوں کا کوئی کمنٹ ہو اور آپ اس بارے میں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے، تو کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کر سکتے ہیں. باقی اگر یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن پر کلک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو ابھی تک جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. تو دوستوں نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کے پرندوں میں برکت دے. تو نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.